अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जाने जागीर की न्यू एपिसोड। नॉवेल की राइटर हैं उरूज, और मेरी बीमारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह डेली आप लोगों को जो है ना एपिसोड्स मिलेंगी। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है जाने जागीर, राइटर हैं उरूज, किस्त नंबर है 15। राहित के ऑफिस जाने के बाद आयला सीधे कमरे में आ गई थी। राहित का रवैया, उसका लहजा, उसकी बातें, ये सब उसके जहन में चल रहा था। जिस तरह राहित ने अपने बाबा से बात की, आयला को उस बात का बहुत बुरा लगा था। एक हफ्ते बाद जजलान की शादी थी और राहित आज ही हनीमून के लिए जाना चाहता था। आयला भी राहित के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहती थी, मगर घर में शादी होगी, 100 काम होंगे और राहित तो घर का बड़ा बेटा है। ऐसे में वो यहाँ नहीं होगा तो सबको कितना बुरा लगेगा। वो ये बात राहित को कहना चाहती थी मगर कह ना पाई। आखिर अपने सवालों से तंग आके वो नूर की तलाश में निकल गई। एक वही थी जो उसे राहित के बुरे रवैये की वजह बता सकती थी। वो उन्हें ढूंढते हुए किचन में आई तो उसे मुलाजमा ने बताया कि वो लॉन में है, जिसके बाद वो सीधी लॉन में चली आई थी। बड़ा सा लॉन, चारों तरफ हरी घास, अलग अलग तरह के फूल, जिनसे आती भीनी भीनी खुशबू माहौल को ताजगी बख्श रही थी। नूर बेगम चाय का कप हाथ में थामे किसी सोच में गुम बैठी थी जब वो उनके सामने वाली कुर्सी पे आ बैठी। मामा, उन्हें गहरी सोच में डूबे देख उसने धीरे से पुकारा तो वो चौंक के उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। तुम कब आई? वो चाय का आधा भरा कप टेबल पे रखती नरमी से पूछने लगी। जब आप किसी दूर ख्यालों में निकली हुई थी, आयला ने शरारत से कहा तो वो मुस्कुरा दी। अरे नहीं, बस कल जसलान का रिश्ता लेके जाना है तो उसी के बारे में सोच रही थी, उन्होंने नरमी से बताया। क्या मतलब अभी रिश्ता नहीं हुआ? वो ज़रा हैरान हुई। मतलब अभी रिश्ता हुआ भी नहीं था और शादी की तारीख खुद ही पहले से तय भी कर ली थी। ये बात आयला की समझ से बाहर थी। नहीं, कल जाएंगे, उन्होंने सुकून से बताया। पापा तो कह रहे थे कि एक हफ्ते बाद शादी है और आप कह रही हैं कि रिश्ता लेके जाएंगे। जब अभी रिश्ता हुआ ही नहीं है तो फिर हम खुद ही शादी की तारीख कैसे रख सकते हैं? हमारा मतलब, क्या पता लड़की वालों को इतनी जल्दी शादी पे कोई एतराज़ हो। उसने अपनी हैरत को सवाल के रूप में उनके सामने रखा। बेटा, ये जागीरदार लोग ना को हाँ में आसानी बदलवा सकते हैं, वो अफसरदा लहजे में बोली, जो आयला ने भी महसूस किया। जैसे अब तुम मेरी ही मिसाल ले लो। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि धूमधाम से मेरी शादी हो, मगर नवाल के बाबा ने 2 दिन में शादी कर ली। जिस दिन रिश्ता लाए उससे अगले दिन निकाह करके रुखसत करवा के ले गए और मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। इस्तेहज़ा मुस्कुराहट सजाए धीरे से बताने लगी। तो क्या बाबा ने आपसे पसंद की शादी की है? उसने फिर सवाल किया तो वो बगैर कुछ कहे बस इस्बात में सर हिला गई। वो ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहती थी इस बारे में। हमें आपसे एक बात पूछनी है, उसने अपनी बात का आगाज़ करने से पहले इजाज़त मांगी। बोलो, वो उसके चेहरे पे उलझन देखती नरमी से बोली। मामा, रायद ऐसे क्यों है? वो आपसे, अपनी बहन भाई से, बाबा से ठीक से बात क्यों नहीं करते? वो रायद का नाम लेने में थोड़ा सा हिचकिचाई थी, मगर जल्दी अपनी बात उनके सामने पेश करती थी। उनकी खामोशी नोट करते उसने फिर कहना शुरू किया। हमें यहाँ आए अभी दिन ही कितने हुए हैं, मगर हमने फिर भी नोट किया है कि उनका रवैया आप लोगों के साथ लिया दिया सा है, बहुत रूखा सख्त सा रवैया है। हमें उसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही, मगर आप तो माँ हैं, आप तो जानती होंगी ना कि वो ऐसे क्यों हैं। उसने बहुत ही बेचैनी से पूछा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा, किसी के भी बुरे रवैये के पीछे की वजह या तो बदगुमानी होती है या माजी की तल्ख यादें। रायत के साथ भी बहुत सी तल्ख यादें जुड़ी हैं, मगर ये बेहतर है कि तुम उससे पूछो।
اور وہ خود تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں بتائے۔ ٹیبل پہ رکھا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر نور بیگم شاید بتاتے بتاتے خود ہی ماضی میں چلی گئی تھی۔ ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ انہیں کب کس بات پہ غصہ آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ معصومیت سے تھوڑی تلے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اس پہ چہرہ رکھ گئی۔ فکر نہیں کرو بیٹا، آہستہ آہستہ تم اسے سمجھ جاؤ گی، وہ پیار سے مسکرا کے کہتی۔ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ان کی بات سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ چائے کا کپ وہیں رکھا رہ گیا اور وہ اپنے اندر بہت سی درد دباتی وہاں سے چلی گئی۔ سورج اپنی پوری شان سے سر پہ کھڑا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے گرمی تیز ہو رہی تھی، مگر پنچایت میں بیٹھے لوگوں کو گرمی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بس ایک معصوم سی جان کی زندگی کا فیصلہ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف جاگیردار تراب خان اپنے بیٹے جزلان خان کے ساتھ ہوتے وقار سے بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے ان کے آدمی کھڑے تھے، جبکہ سامنے برابر گاؤں کے حریف حیدر شاہ اپنے بیٹے احمد شاہ اور پوتے حسام شاہ کے ساتھ موجود تھے۔ حسام کو ان گاؤں کے پنچایتی فیصلوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ جو وہاں فیصلے ہوتے تھے وہ سراسر غلط تھے، جس وجہ سے اسے وہاں جانا پسند نہ تھا۔ مگر آج اس کی چھٹی تھی اور اسے حویلی میں دیکھ کے اس کے دادا یہاں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حسام اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے دادا کا لاڈلا پوتا تھا۔ وہ ان کی حویلی کا پہلا چشم و چراغ تھا جس سے حیدر شاہ بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اپنے باقی پوتا پوتیوں سے بھی محبت کرتے تھے، مگر حسام کا مقام سب سے اونچا تھا۔ حیدر خان اور تراب خان کے بیچ میں دشمنی بہت پرانی تھی، جسے ہر کوئی جانتا تھا۔ دونوں گاؤں سے کوئی بھی آدمی یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا تھا، مگر آج کچھ ایسا ہوا تھا کہ یہ پنچایت بٹھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ حیدر شاہ، تم اور تمہارا گاؤں بہت اچھی طرح جانتے ہو ہمارے بنائے گئے اصولوں کو، مگر تمہارے گاؤں کے لڑکے نے ہمارے گاؤں کی لڑکی سے شادی کر کے ہمارے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی سزا بھی تمہیں اچھے سے پتہ ہے۔ اس لیے بغیر ہمارا ٹائم ضائع کیے بغیر اس لڑکے کی بہن کی شادی اس کے سالے سے ابھی ہوگی۔ تراب خان روب سے بولے تو وہ 17 سال کی معصوم لڑکی جس کی زندگی کا فیصلہ وہ لوگ کرنے جا رہے تھے، وہ سہم کے رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک 17-18 سال کی بچی کی شادی آپ 55 سال کے آدمی سے کروانا چاہتے ہیں؟ حسام اس لڑکی کو روتے دیکھ اپنے سامنے کھڑے سفید داڑھی والے آدمی کو دیکھتے غصے سے فوراً کھڑا ہوا، جس کی بیوی مر چکی تھی، جو پہلے سے ہی 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو باندھنے جا رہے تھے۔ حسام بیٹھ جاؤ، حیدر شاہ نے اسے سختی سے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ لب بھینچ کے ضبط کرتے بیٹھ گیا۔ حسام شاہ، اپنے شہری اصولوں کو چھوڑ کے یہاں کے اصول سیکھ لو، کیونکہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور یہاں اصول بھی ہمارے ہیں اور سزا بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ جزلان خان مغرورانہ انداز میں گردن اکڑا کے بولا تو تراب خان کے چہرے پہ غرور بھری مسکراہٹ آ گئی۔ رائد ہمیشہ سے ہی گاؤں کے معاملے سے دور رہا تھا، اس لیے تراب خان نے جزلان کو اپنے ساتھ گاؤں کے ہر فیصلے میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے بعد ویسے تو رائد کو اس گاؤں کا سردار بنانا چاہتے تھے، مگر رائد تو پھر رائد تھا، وہ کہاں اپنے باپ کے کسی کام میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس وجہ سے اب وہ جزلان خان کو اپنے بعد اپنی کرسی دینا چاہتے تھے، جس پہ جزلان خان بھی بہت پرجوش تھا۔ ہمیں تم لوگوں کا فیصلہ منظور ہے۔ جزلان خان کے خاموش ہوتے ہی حیدر شاہ بولے تو وہاں موت کا سناٹا چھا گیا۔ ظالم ظلم کر چکا تھا، مظلوم رو رہا تھا، باقی سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس معصوم لڑکی کے گھر والوں نے بھی اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی۔ دادا جان، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کرتا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ہم کیوں اپنی لڑائی کو پورے گاؤں کے بیچ میں لا رہے ہیں؟ اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کو بے آواز آنسو بہاتے دیکھ حسام سے رہا نہ گیا تو بول پڑا۔ کیا تم نے وہ کہاوت نہیں سنی کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں؟ تراب خان ہاتھ کے اشارے سے مولوی کو آگے آنے کا کہتے مسکرا کے حسام سے بولے تو وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ کے ضبط سے اٹھ کے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس سے مزید اس سے آگے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ نہیں دے سکتا تھا اس معصوم لڑکی کے ساتھ نا انصافی ہوتے ہوئے۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے باپ دادا کے سامنے وہ بے بس تھا۔
وہ جانتا تھا وہ جس گاؤں میں موجود تھا وہ جاگیردار کا ہے، وہاں پہ صرف ان کی حکومت چلتی ہے، ان لوگوں کا پولیس والے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے وہ بے بس ہو کے وہاں سے چلا آیا تھا۔ پیچھے پنچایت میں کیا ہوا تھا وہ جانتا تھا، مگر وہ اس بارے میں اب زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی گاڑی لیتا سیدھے شہر کے لیے نکل گیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب رائت حویلی میں داخل ہوا۔ کوٹ کندھے پہ لٹکائے وہ فون میں مصروف انداز میں داخل ہوا تو اسے آئلہ کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے اس کی آواز سنتے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ سامنے ہی نوال کے ساتھ باتیں کرتی نظر آ گئی۔ تراب خان اور جزلان ڈیرے پہ تھے، جس وجہ سے آئلہ اور نوال ہال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ورنہ اپنے باپ بھائی کے ہوتے ہوئے نوال زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ نوال ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کو دیکھ کے اس کے باپ کے چہرے پہ جو ناگواریت چھاتی تھی، اس سے نوال کو تکلیف ہوتی تھی، جس وجہ سے وہ ان کی موجودگی میں خود کو کمرے تک ہی محدود رکھتی تھی۔ آئلہ تم یہاں بیٹھی ہو، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں بول کے بھی گیا تھا نا کہ ہمیں شام میں نکلنا ہے، اور تم ایسے ہی بیٹھی ہو ابھی تک؟ آدھا گھنٹہ ہے بس ہمارے پاس۔ رائد نوال کو نظر انداز کرتے آئلہ کے سامنے رکتا آئیبرو سکڑے استفسار کرنے لگا۔ ہم اب بھی جا رہے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ اب بھی سے کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا ہمیں آج ہی جانا ہے، وہ نارمل لہجے میں کندھے سے کوٹ اتارتے اپنے ہاتھوں پہ ڈالتے بولا، جبکہ نوال خاموشی سے دونوں کو سن رہی تھی۔ بیچ میں بولنے کی غلطی اس نے ہرگز نہیں کی تھی۔ مجھے لگا جزلان بھائی کی 1 ہفتے میں شادی ہے تو ہم بعد میں جائیں گے، وہ دھیرے سے بولی تو رائد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے تیاری مکمل کرنے کے لیے، رائد سختی سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر پڑ گیا تو آئلہ نے بے چارگی سے نوال کو دیکھا۔ جائیں بھابھی، اس سے پہلے بھائی اور غصہ ہوں۔ اسے منہ بنائے وہیں کھڑے دیکھ نوال نے کہا تو وہ سر جھٹکتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو رائد کہیں موجود نہ تھا۔ اسے واش روم سے پانی کی آواز آئی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ نہا رہا ہے، مطلب اسے 10 منٹ سے زیادہ کا وقت مل جائے گا پیکنگ کرنے کا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کے اس نے الماری سے بیگ نکالتے رائد کے کپڑے پیک کیے، مگر اس سے پہلے وہ اپنے کپڑے پیک کرتی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور وائٹ شلوار قمیض پہنے، عادتاً آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے رائد باہر نکلا۔ اس غصیلے پٹھان کی گوری رنگت سفید سوٹ میں جچتی اس کی سحر انگیز پرسنالٹی آئلہ کو اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ اگر مجھے نظر لگا دی ہو تو جلدی ہاتھ چلاؤ، تمہاری وجہ سے پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ بغیر اس کی جانب دیکھے وہ طنزیہ بولا تو آئلہ ایک دم گڑبڑا کے جلدی جلدی اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ مجھے تم بہت فرما بردار بیوی لگی تھی، مگر آج تم نے میری یہ غلط فہمی بھی دور کر دی۔ اس کا اشارہ صبح والی اپنی بات کی طرف تھا۔ وہ اسے صبح پیکنگ کا کہہ کے بھی گیا تھا، مگر اس نے اپنے پاس سے ہی مطلب اخذ کر کے جانے کی کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ ہمیں لگا آپ اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اس لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ خود کے نافرمان کہہ جانے پہ وہ فوراً بولی، ایک بار ترکی تو چلو، پھر اچھے سے تمہارے سارے لگا لگی نکالتا ہوں۔ وہ خود پہ پرفیوم چھڑکتے اس کے سامنے آ کے رکا تو اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو اسے اپنے حواسوں پہ سوار ہوتی محسوس ہوئی۔ ہم آپ سے بالکل نہیں ڈرتے، اس لیے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، وہ لڑکھڑاتی زبان میں کہتی فوراً اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ اگر ڈرتی نہیں ہو تو پھر دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے ہونے پہ اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ایک ہی قدم میں مٹاتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنے ساتھ لگا گیا تو آئلہ سانس روک گئی۔ آپ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی آواز نہ نکلتے دیکھ وہ مزے سے بولا۔ اس کے چہرے پہ شرم و حیا سے گلال بکھرے دیکھ وہ محظوظ ہوا تھا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کی قربت سے گھبرا کے آئلہ بمشکل اس کے جذبات سے بھری نظروں سے نظریں چراتی بول پائی، کوئی بات نہیں، ہم آرام سے بھی جا سکتے ہیں، میں دوسری فلائٹ بک کروا لوں گا۔ وہ زیر لب مسکراتا بمشکل خود کو سیریس رکھتے بولا تو آئلہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ معصوم شکل بنائے اسے دیکھا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ رائد کو اس کے دل کی دھڑکنیں بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی سرمئی سحرزدہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا، جس سے گھبرا کے آئلہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ جمائے۔
کافی دیر خود کو سیراب کرنے کے بعد جب اسے آئلہ کا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا تو وہ نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی آئلہ اس کے سینے پہ سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگی، جس پہ اس نے مسکراتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت سہلانی شروع کی۔ لگتا ہے مجھے کل کی فلائٹ بک کروا لینی چاہیے، رائٹ شوقی سے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کے سینے سے لگی آئلہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ میں بس 2 منٹ میں تیار ہو کے آئی، وہ ہڑبڑی میں کہتی، بیگ میں پیک کرتے کپڑوں میں سے ایک سوٹ لیتی جلدی سے واش روم میں گھس گئی تو رائد بھی سر جھٹکتے مسکراتے ہوئے بچی ہوئی پیکنگ کرنے لگا۔ ٹائم کم تھا اور سامان زیادہ، اس لیے وہ صرف مختصر چیزیں رکھنے لگا۔ رائد کہاں جا رہے ہو؟ تراب خان ڈیرے سے واپس آئے تو رائد کو گاڑی میں بیگ رکھواتے دیکھ پوچھ بیٹھے۔ ہنی مون پہ، اس نے مصروف انداز میں یک لفظی جواب دیتے ہال کے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ آئلہ کا انتظار کر رہا تھا جو نوال اور نور بیگم سے ملنے رک گئی تھی۔ وہ اسے کبھی ان کے پاس رکنے نہ دیتا، مگر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی جو اس نے کچھ نہیں کہا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ انہوں نے زب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے اپنی جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو تراب خان اسے دیکھ کے رہ گئے۔ میں نے صبح تمہیں بتایا تھا نا کہ جسلان کی شادی ہے اسی ہفتے، پھر بھی تم جا رہے ہو؟ تراب خان نے ضبط کرتے کہا۔ وہ جانتے تھے فائدہ کچھ نہیں ہے، رائد کون سا ان کی کوئی بات سنے گا، مگر پھر بھی وہ کوشش ضرور کر رہے تھے۔ اگر وہ چلا جاتا اور شادی میں شریک نہ ہوتا تو میڈیا والے اس بات کو بہت اچھالتے کہ جسلان خان کے بھائی اور بھابھی اس کی شادی میں شریک نہ تھے، اور اوپر سے لوگوں کی باتیں الگ، وہ کیا جواب دیتے لوگوں کو؟ شادی آپ کے بیٹے کی ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے گاڑی کی ڈگی بند کرتے بولا۔ مت بھولو رائد، وہ تمہارا بھائی بھی ہے۔ تراب خان نے اسے یاد دلانا چاہا، جس پہ رائد استہزائیہ ہنسا۔ میں اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتا اور آپ اسے میرا بھائی بنا رہے ہیں۔ ویسے رشتہ تو میں آپ سے بھی نہیں رکھنا چاہتا، مگر بدقسمتی سے آپ میرے باپ ہیں اور اس حقیقت کو میں بدل نہیں سکتا۔ وہ بہت ہی تلخ لہجے میں بولا تھا، جس پہ تراب خان کچھ دیر کے لیے شرمندہ ہو کے رہ گئے تھے۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ خیر چلو بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ آئلہ کو وہاں آتے دیکھ وہ تراب خان کو اگنور کرتا گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھ گیا تو آئلہ بھی تراب خان کو اللہ حافظ کہتی رائد کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ چلو، رائد نے ڈرائیور کو کہا تو وہ جی صاحب کہتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا تو تراب خان بھی اداسی سے گہری سانس بھرتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت دنوں میں ایپی دے رہی ہوں تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، ورنہ کون چاہے گا کہ اتنے اچھے ریسپانس پہ بھی ایپی لیٹ دے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب ہی ایپی لیٹ ہو جاتی ہے، ورنہ میں کوشش تو پوری کرتی ہوں کہ ایپی ٹائم پہ دوں۔ خیر چھوڑیں یہ باتیں، ایپی کیسی لگی آپ؟ اب تک کون سا زیادہ پسند آیا کپل؟ اور جلدی رائد کا ماضی بھی کھل جائے گا تو لائک کمنٹ کرتے رہیں۔ شکریہ پیارے ریڈرز، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔